अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अब्सार आलम। आज के प्रोग्राम का मौजू हमारा कराची है और कल आपने देखा कि कराची में खून की होली खेली गई। ना सिर्फ उलमाए कराम को मारने का टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, बल्कि अब मीडिया पर हमले भी शुरू हो गए और कल 3 सहाफ़ी तंजीम से ताल्लुक, सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक 3 लोगों का एक्सप्रेस न्यूज के 3 लोगों पर फायरिंग की गई। एक वैन में जा रहे थे और तीनों जाँ बहक हो गए। बड़े अफसोस का मुकाम है। हम अपनी बरादरी के साथ भी इस पर अफसोस करते हैं, लेकिन जाहिर है जो बेगुनाह बाकी कराची में मारे जा रहे हैं, हमें उनकी मौत पर भी उतना ही दुख है जितना अपने सहाफी भाइयों की मौत पर। और हमारी उम्मीद है और कोशिश है कि ये कत्ल गारत कराची में जो जारी है ये खत्म हो और कराची के लोगों को भी अमन और सुकून का सांस लेना नसीब हो। हमने इस प्रोग्राम पे आज इसलिए इस टॉपिक को चुना है क्योंकि पिछले 4 महीनों से कराची में एक ऑपरेशन जारी है जो नई हुकूमत के आने के बाद शुरू किया गया, जिसमें बज़ाहिर ये लगता था कि शायद हालात तेजी से बेहतर होंगे। हालात कुछ बेहतर हुए हैं। हमने जो डेटा लिया है सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी से, उससे ये मालूम है कि कुछ बेहतरी आई है हालात में, लेकिन उतनी बेहतरी नहीं आई जितनी लोग उम्मीद कर रहे थे। उसकी वजूहात क्या हैं? क्या ये रेंजर्स की, पुलिस की और सूबाई हुकूमत की आपस की लड़ाई है, या वहां के गैंग्स इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो किसी भी ऑपरेशन को सरवाइव कर जाते हैं, या फिर दोनों बुनियादी वजूहात वही हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया कि आपस की लड़ाई और गैंग जो बहुत मजबूत हैं। पहले हम आपसे थोड़ा डेटा शेयर करना चाहते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि जब ऑपरेशन शुरू किया मौजूदा हुकूमत ने, जो मई के इंतखाबात के बाद आई थी, सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी उन्होंने एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था। उससे हालात में बेहतरी किन किन शोबों में आई है और किन किन शोबों में अभी भी हालात जो हैं वो खराब हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं टारगेट किलिंग। अगर हम 2012 और 2013 के आखिरी 4 महीनों का मुआवजा करें, क्योंकि 6 महीनों में ये 6 महीने हो गए इस ऑपरेशन को शुरू हुए, तो आखिरी 4 महीनों में आप देखें कि सितंबर 2012 में 260 लोग कराची में मारे गए थे। सितंबर 2013 में ये तादाद 137 थी। अक्टूबर 2012 में 250 लोग मारे गए। अक्टूबर 2013 में 133 लोग मारे गए। नवंबर 2012 में 195 लोग मारे गए। नवंबर 2013 में 165 लोग मारे गए। दिसंबर 2012 में 209 लोग मारे गए और दिसंबर 2013 में यह तादाद कम होकर 66 लोगों पर आ गई। हालांकि ये 66 की तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लगता है कि टारगेट किलिंग में बहुत ज्यादा कमी वाकया हुई है पिछले साल की निस्बत। लेकिन अभी भी ये ट्रेंड खत्म नहीं हुआ। लाशें अभी भी कराची में गिर रही हैं और इसकी वजह से वहां पे लोगों में जो खौफ है वो खत्म नहीं हुआ। दूसरी आपको स्लाइड हम दिखाते हैं, यह भत्ताखोरी के बारे में। भत्ताखोरी ज़ाहिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कराची का। इसमें अगर आप देखें आखिरी 6 महीने की हमने फिगर्स लिए हैं, तो जब जुलाई अगस्त का अगर आप महीने के फिगर्स देखें तो उसमें भत्ताखोरी बढ़ गई थी पहले 2 महीनों में। अगर हम पिछले साल से मुवाजना करें, जुलाई 2012 में 64 भत्ताखोरी के वाकयात थे। जुलाई 2013 में ये 140 पे चले गए। अगस्त 2012 में 33 वाकयात रिपोर्ट्स हुए और अगस्त 2013 में 103 केसेस भत्ताखोरी के रिपोर्ट हुए। सितंबर में अगर आप देखें तो एकदम से जब ये ऑपरेशन शुरू हुए, 2 महीने हुए थे, ऑपरेशन शुरू हुआ सितंबर में, तो एकदम से ये तादाद कम हुई और 0 हो गई इस साल 2013 में, जबकि 2012 में ये 52 थे। इसी तरह अक्टूबर 2012 में 68 केसेस भत्ताखोरी के थे और अक्टूबर 2013 में ये तादाद 0 हो गई। नवंबर में भी भत्ताखोरी के केसेस की तादाद 2012 में 95 थी, 2013 में 0 हो गई। और दिसंबर में भी भत्ताखोरी के जो वाकयात थे, जो केसेस हैं, उनकी रिपोर्टिंग 0 है, हालांकि पिछले साल ये 90 थी। तीसरी स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं कि अगवा बराए तावान के केसेस का अगर आप देखें, 2011 में जो तादाद थी वो 113 और 2012 में 132 और 2013 में 138। तो 2013 में जो अगवा बराए तावान के केसेस हैं इनकी तादाद बढ़ गई। गाड़ियों की चोरी की अगर आप तादाद देखें तो 2011 में 113 थी, 2012 में
गाड़ियों की, जी माफ कीजिएगा, 4726 गाड़ियों की जो चोरी की तादाद थी, और 2012 में 5182 और 2013 में 4139 पूरे साल में। इसी तरह मोटरसाइकिल की जो चोरी है और उसकी बरामदगी का आपको अगर हम दिखाएं ये, तो 18,906 मोटरसाइकिलें चोरी हुई 2011 में, 2012 में ये तादाद बढ़ गई 22,370 और 2013 में 21,304 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। और इसी तरह मोबाइल फोन छीनने की तादाद भी जो है उसमें कोई कमी नहीं हुई, और उसमें हमने सिर्फ महीनों का, आखिरी महीनों का मुवाजना किया है, तो जो दिसंबर 2013 में 22,252 मोबाइल फोन चोरी की गए, तो ये है तादाद। तो इसमें जो आपको ट्रेंड नजर आ रहा है वो सिर्फ यही है कि भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन भत्ताखोरी तो सिफर हो गई है, लेकिन टारगेट किलिंग अभी उसमें जारी है। हमें आज ज्वाइन किया है कराची से हमारे मेहमानों ने, अतीक मीर साहब चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के, और हमें ज्वाइन किया है मदर अब्बास साहब ने, सीनियर सहाफी हैं, तजिया निगार हैं, और हमें ज्वाइन किया है अहमद चुनाई साहब ने, सरबराह हैं CPLC के, और इन्हीं से हमें डेटा भी मिला है। शुक्रिया आपका अहमद चुनाई साहब, हमें आपने डेटा दिया जो हमने अपने नाजरीन से शेयर किया। अतीक मीर साहब, बात का आगाज पहले मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि ताजर बरादरी को बहुत शिकायत थी भत्ताखोरी की, तो बाकी टारगेट किलिंग भी ज़ाहिर जारी है, किडनैपिंग फॉर रैंसम भी है, लेकिन आप ये बताएं कि भत्ताखोरी के वाकयात वाकई सिफर हो गए, खत्म हो गई है भत्ताखोरी कराची में? देखिए, एक हकीकत को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। पिछले 2008 के बाद 5 साल तक सूरत हाल ये रही कि बारहा क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन की बात हुई, और ये कहा गया कि इसके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, लेकिन हर सतह पर अज़म का इजहार करने के बावजूद कोई मामला ऐलानात तक महदूद रहे, कोई इक़दाम नहीं हुए। उसका नतीजा ये निकला कि जब 2013 के इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म 4 सितंबर को कराची आए, तो उस वक्त उस ऐलान को भी दोनों गवर्नर हाउस पर बैठ के ऑपरेशन के बारे में किया। क्रिमिनल्स यही समझते रहे कि ये भी एक बढ़ है माजी 5 साल के दौरान जिस तरह की गई। ये सबब है कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस वक्त हकीकत में ऑपरेशन हो जाएगा। उसकी यलगार के नतीजे में, उसके असरात के नतीजे में भत्ता तकरीबन 4 माह के अरसे में बातदरीज ये कम हुआ, और तकरीबन 70 to 80% आज मजबूरी सूरत से बेहतर है। ये पहला मौका मैं देख रहा हूं कि पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान जब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पे अटैक हो रहे हैं, दोबारा से मैं आज की तारीख तक आपको बता दूं कि 3 से 4 शिकायत हमारे ऑफिस में रोजाना ये दर्ज हो रही हैं, जबकि पिछले 4 माह में शिकायत, जिस तरह भी आपने एक आदाद शुमार में फरमाया कि बाज माह में तो सिफर रही, तो 3 से 4 माह में वो शिकायत 10 से 15 से ज्यादा नहीं थी। अच्छा। मजबूरी तौर पर तो ये बड़ी बात है कि अब 10 से 15 दिन के अंदर 20-30 शिकायत का सामने आ जाना, ये एक तशवीश की अलामत है। और मैं बात समझ रहा हूँ, सॉरी कलमी कर रहा हूँ, ये बात वजाहत कर दें इदारों के बारे में। मीर साहब एक चीज की वजाहत कर दें, आप ये कह रहे हैं कि भत्ताखोरी की शिकायत फिर आना शुरू हो गई हैं? बिल्कुल, 10 से 15 दिनों में मैंने आपसे कहा ना कि 2-3 शिकायत की औसत अब दोबारा से हमारे दफ्तर में उनका इंदराज हो रहा है। अच्छा। इससे हम ये बात समझ रहे हैं कि शायद अब दोबारा से उनका ये यकीन मुस्तहकम हो रहा है भत्ताखोरों का या जुराइम पेशा अनासिर का, कि शायद कानून नाफिज करने वाले इदारे थक गए हैं, और अब कुछ हुकूमत, सूबाई हुकूमत की विल या उनके असरात दोबारा से जो पुलिस पर माजी में रहे दोबारा से पैदा हो रहे हैं, और अब इनके इख्तलाफात का फायदा उठाकर वो अपने कारोबार को दोबारा शुरू करें। ये बड़ी खराब सूरत हाल है, और मैं देख रहा हूं कि रफ्ता रफ्ता ताजरों में दोबारा से मायूसी के बादल ये छा रहे हैं। यहाँ वफाकी हुकूमत को, जिसको ये सेहरा है, जिसके सर के जिसने 4 सितंबर के बाद वजीर आजम ने कराची में आकर इस ऑपरेशन का आगाज किया, उन्हें फौरी तौर पर इन मामलात को संभालना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ये एक मौजूदाती सूरत हाल है कि 3 से 4 माह में इन इदारों ने
اتنی بہترین اپنے اقدامات کے ذریعے، کارروائی کے ذریعے، کارکردگی کے ذریعے جو رزلٹ دیا ہے اس کا یقیناً یہ سہرا کو جاتا ہے. اور جبکہ ہمیں ایک موقع پر تو یقین نہیں تھا کہ اب شاید قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اجارہ داری یا ان کی ریٹ قائم ہو سکے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو روکا گیا اور جو ان میں عزم ہے، کیونکہ آپ نے پہلے بھیڑوں کے چھتے پہ ہاتھ لگانے کے لیے انہیں آپ نے اکسایا، انہیں اجازت دی، اور اب آپ ان اداروں کو اگر روکنے کی کوشش کریں گے تو میں دیکھ رہا ہوں ان اداروں میں کم از کم صوبائی حکومت کے خلاف جو باغیانہ عزائم ابھر رہے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. ٹھیک. اس لیے اداروں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اداروں کی حوصلہ شکنی کا جہاں کہیں سے بھی یہ مظاہرہ سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی وفاق روک تھام کرے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اداروں کو، خصوصاً پولیس کے اداروں کو، ادارے کو جس طرح یہ دو لا انفورسمنٹ ادارے، رینجرز اور پولیس کا اشتراک عمل شہر کو امن کی جانب لے کے جا رہا ہے، ان کو روکنا، ٹھیک ہے. میر صاحب، میں رکھنا ڈالنا، آپ نے بڑی اہم بات کی، اس میں وفات کو فوری طور پر مداخلت کرنی. میں احمد چنائی صاحب، عتیق میر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ باغیانہ عزائم اداروں کے، کیونکہ صوبائی حکومت شاید اس کی کمٹمنٹ وہ نہیں رہی آپریشن کے ساتھ جو پہلے تھی. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو عتیق میر صاحب نے تجزیہ کیا ہے یہ آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو فگرز کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں ہم اس پہ آ جائیں. ایک فگر سے مجھے اختلاف ہے، وہ شاید آپ کے پاس پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی ہوگی. جو دسمبر کے کلنگ کا فگر ہے 2013 کا، وہ 166 ہے، 66 نہیں ہے. اچھا، اسی طرح سپٹمبر کی جو جی ہاں، سپٹمبر کی ایکسٹورشن کی فگر 0 نہیں ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کچھ فگر ہے، شاید پرنٹنگ مسٹیک آپ کے پاس ہے جو کمیونیکیشن میں یا ای میل میں غلطی سے آ گئی ہوگی. دوسرا یہ کہ آپ نے جو فگرز کے کمپیریزن کیا اگست 2012 اور 2013، جی ہم اس کو اس انداز میں نہ لیں. ظاہر ہے 2012 کے مقابلے میں 2013 کی کرمنالٹی بہت زیادہ رہی ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے، فگرز جو ہے وہ خود بول رہے ہیں. لیکن ہم اس بات کو غور کریں اور اس بات پہ اسپیسیفک زور دیں کہ اگست کا مہینہ وہ تھا 2013 کا کہ جب کرائم عروج پہ تھا. سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی آپریشن کا آغاز جو ہے وہ 4-5 سپٹمبر سے کیا جاتا ہے. اور سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کے فگرز کو ہم بتدریج کمپیئر کریں تو جو کلنگ کا فگر 280 کا تقریباً تھا اگست کے مہینے میں 2013 میں، وہ فگر جو ہے وہ ریڈیوس ہو کر 135، 140، 155 اور 166 پر آ جاتا ہے. ٹھیک. اور اسی طرح تمام دوسرے جو فگرز ہیں وہ بھی بتدریج اگست کے مقابلے میں جو ہے وہ کمی کی طرف جاتے ہیں. تو اگر ہم اس کی طریقے سے کمپیئر کرتے ہیں تو 50% کے قریب جو ہے وہ ہمیں تقریباً کمی نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کمی ہے کہ جو ایک حکومت کا کمٹمنٹ، حکومت کی سنسیئرٹی بتا رہی ہے. گو کہ یہ فگرز بھی جو ہے کراچی میں 166 افراد کا ہلاک ہونا ایک مہینے کے اندر، وہ ایک بہت بڑا فگر ہے. بالکل. لیکن سچویشن میں جی بہت بدقسمتی کی بات ہے. لیکن جب ہم اس ورسٹ سچویشن کی بات کرتے ہیں کہ جو 280 کا فگر اگست کے مہینے میں تھا اور اس میں 166 آ گیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے مہینوں میں جو ہے وہ فگر اور مزید کم ہوتا جائے گا، تو اس پہ ہم حکومت کی سنسیئرٹی، لا انفورسمنٹ ایجنسی کی سنسیئرٹی اور تمام سٹیک ہولڈرز کی سنسیئرٹی کو جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں اور اس پہ کسی پہ ڈاؤٹ نہیں کرتے ہم. رہا جہاں تک سوال کہ یہ جو حالات ہیں ان کو مینج کرنا ہے، ظاہر ہے کراچی ایک بہت بڑی دہشت گردی کا شکار ہے. جو دہشت گردی ہمارے فرنٹیئر سے شروع ہوئی وہ کراچی پر آ کر رکی ہے اور کراچی میں پورے زور و شور سے شروع ہے. اسی طرح دوسرے کرمنل ایلیمنٹس بھی ہیں وہ کراچی میں ایکٹیو ہیں. تو یہاں کچھ وقت لگے گا کہ ان تمام چیزوں کو مینج کیا جائے، اور جس طریقے سے یہ مینج ہو رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں ابھی بہت ساؤنڈ فوٹنگ پر آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا مظہر عباس صاحب، بریک پر جانا، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے بریک پر جانے سے پہلے. یہ بتائیے گا واقعی سچویشن تھوڑی بہتر ہوئی ہے کراچی میں، اور پھر پچھلے 10-15 دن سے جنوری کا جو نیا سال شروع ہوا ہے اس میں پھر دوبارہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی؟ دیکھیے ابصار، پہلی چیز تو یہ کہ میرا خیال ہے جو فگرز آپ نے دی ہیں اس میں تقریباً 40% جو کرائم کراچی میں ہوتا ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ سی پی ایل سی نے یا دوسرے اداروں نے جو سرکاری بتہ لیا جاتا ہے اس کو اس میں شامل نہیں کیا. اچھا، سرکاری بتہ بھی ہے؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں
اور آپ اگر کراچی آئیں گے تو میں آپ کو لے کے چلوں گا. کراچی کی کوئی ایسی سڑک نہیں ہے, کوئی ایسا بازار نہیں ہے جہاں روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے کا بھتہ نہیں لیا جاتا سرکاری. ٹھیک. اس میں شہری حکومت, اس میں پولیس, اس میں کراچی میں جتنی بھی سڑکیں ہیں جن کو ہم لوگوں پہ پیڈسٹرین روڈز ہیں, ان سب پہ جو ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہ ڈیلی بھتہ دیتے ہیں. کراچی میں جتنے رکشے جہاں پارک ہوتے ہیں وہ ڈیلی بھتہ دیتے ہیں. میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھتہ خوری کی ڈیفینیشن سی پی ایل سی نے یا سرکار نے کیا رکھی ہے. کیا پولیٹیکل پارٹیز جو پرچی دیتی ہیں صرف وہ بھتہ ہوتا ہے؟ کیا کوئی مختلف گروہ جو پرچی دیتے ہیں صرف وہ بھتہ ہوتا ہے؟ یا وہ بھی بھتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے چلنا جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو گیا ہے سڑکوں پہ؟ آپ ایمپریس مارکیٹ دیکھ لیں, آپ تاریخ روڈ دیکھ لیں, آپ شہر کا کوئی بازار دیکھ لیں, کوئی چرنگی دیکھ لیں, وہاں آپ چلیں کہ ٹریفک جیم کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رکشے والوں سے ان ٹیکسی والوں سے ملاؤں گا جو روزانہ بھتہ دیتے ہیں. میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھتے کی ڈیفینیشن صرف پولیٹیکل پارٹیز یا مختلف گروپ کے کیوں کی ہے کہ جو تاجر کو پرچی دیتا ہے اور وہ پرچی کم ہو جاتی ہے تو بھتہ ختم ہو گیا, زیرو ہو گیا. جو سرکار لے رہی ہے, پولیس بھتہ لے رہی ہے, تو شہری. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد میں آپ ہی کے پاس واپس آؤں گا اور یہیں سے بات شروع کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایک کریکشن جو ہم نے آپ کو فگرز دکھائے اس میں دسمبر 2013 میں 166 لوگ کراچی میں مارے گئے, 66 نہیں, اور اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی. بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ کراچی پاکستان کی شارگ اور اس میں قتل و غارت جاری ہے. اور ایک اہم بات جو اس پروگرام کے دوران سامنے آئی تھی کہ میر صاحب نے کہا کہ 4 مہینے کی جو محنت تھی اس آپریشن کی, سیکیورٹی اداروں کی, صوبائی حکومت کی, وفاقی حکومت کی, وہ محنت ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے آپس کی لڑائی کی وجہ سے, پھوٹ کی وجہ سے. اور جس وقت یہ آپس میں پھوٹ پڑی ہے اسی وقت دہشت گردی کے واقعات میں اچانک اضافہ بھی ہو گیا ہے. مظہر عباس صاحب, آپ بتائیے گا کہ یہ جو آپ سے بریک پر جانے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہائی ویلیو ٹارگٹ پہ دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں. مثلا چودھری اسلم مارے گئے, اس کے بعد میڈیا پہ حملہ ہوا, علماء کرام کو ٹارگٹ کر کے وہاں مارا جا رہا ہے. ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کے اندر بھی پھوٹ پڑی ہے. اور جو عتیق امیر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ باغیانہ عزائم ہے, ظاہر ہے باغیانہ تو ہوں گے اگر صوبائی حکومت اس ساری محنت پہ پانی پھیرنے پہ تلی ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے واقعات بڑھ گئے ہیں وہاں دہشت گردی کے دوبارہ کے جو آپس میں ہماری ٹیم میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے ابصار, پہلی چیز تو یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا ہے. آپ نے اقدامات کیے, آپ نے لوگ پکڑ لیے ہیں, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کن عدالتوں میں جا رہے ہیں, کن عدالتوں میں پیش کیے جا رہے ہیں, کیا سزا ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, کون سا پیمانہ آپ نے بنایا ہے لوگوں کو چیک اسکروٹنی کرنے کا, سسپیکٹس کی جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم نے کتنے لوگوں کی انٹیروگیشن کی ہے, اس کے کیا نتائج ہیں؟ جب آپ اس طریقے سے لوگوں کو چھوڑتے رہیں گے, پکڑتے رہیں گے اور چھوڑتے رہیں گے کیونکہ ان کے ٹرائلز نہیں ہو رہے, تو یہی چیز ہونی ہے. لوگ چھوڑے بھی جا رہے ہیں. دوسری چیز میں نے ظاہر ہے آپ کے پاس جب کوئی ایویڈنسز نہیں ہوں گے یا ان کو آپ ریمانڈ کے لیے نہیں پیش کریں گے یا ان کو ٹرائل شروع نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی آپ کو چھوڑنا پڑے گا ان کو. ٹھیک, آپ اس طرح نہیں چھوڑیں گے تو ہیبیس کارپس پٹیشن داخل ہو جائیں گی, ہائی کورٹ چھوڑ دے گا اس کو, کیونکہ آپ ان کے کیسز کو چالان ہی نہیں کر رہے. آپ نے آپریشن میں طے یہ کیا تھا کہ خصوصی عدالتیں بنیں گی, آپ نے یہ طے کیا تھا کہ ایک نیشنل مانیٹرنگ ٹیم بنے گی, آپ نے یہ طے کیا تھا کہ ساری گاڑیوں کی رجسٹریشن ایکسائز اور ٹریفک پولیس اور جو جنرل پولیس ہے وہ 7 گاڑیوں کی چیکنگ کرے گی. آپ نے طے کیا تھا کہ کوئی بھی ٹینٹڈ گلاسز کی گاڑی جو ہے اس کو نہیں الاؤ کیا جائے گا. آپ نے طے کیا تھا کہ جتنا اسلحہ بردار جو سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کو آرمز ڈسپلے کی اجازت نہیں ہوگی. ان میں سے کون سی چیز ہوئی ہے؟ آپ سندھ اسمبلی چلے جائیں, سندھ اسمبلی کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا.
آپ بازاروں میں چلے جائیں، آپ کو پرائیویٹ سیکیورٹی والے جو ہے پلین کلوز ڈسپلے آف آرمز نظر آ جائیں گے، آپ کو وہی ٹینٹڈ گلاسز ہوں گی. آپ بتائیں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا چیز ہوئی ہے، کون سی اسکروٹنی ہوئی ہے، گاڑیوں کی کون سی رجسٹریشن ہوئی ہے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو ظاہر ٹیررزم بھی واپس آئے گا، کرمنل ایکٹیویٹیز بھی واپس آئیں گی. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بتے پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. آپ کو یاد ہے افسار کچھ سال پہلے سائٹ میں 300 لوگ زندہ جل گئے تھے. اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ تمام سائٹ کی فیکٹریز میں سرویز ہوں گے، ان میں اقدامات کیے جائیں گے. آج آپ ان فیکٹریز میں چلے جائیں، کون سے اقدامات کیے گئے ہیں، اور اگر نہیں کیے گئے تو کیوں نہیں کیے گئے؟ اچھا مثلا اس میں یہ بتائیے گا کہ پھر ذمہ داری کس پہ ہے؟ ہمیں شروع میں تو ایسے لگا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، تاجران اور سیکیورٹی کے ادارے ایک پیج پر تھے. پہلے 2 مرحلے تو کنسنسس کے ساتھ ہوئے، تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اس کے اثرات کو قبول کیا. اب یہ تیسرا مرحلہ جسے کہا جا رہا تھا بڑا سخت ہوگا، یہاں پہ آ کے یہ اچانک پھوٹ کیوں پڑی ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ افسار دیکھیں نا کہ کوئی اسپیڈی ٹرائلز نہیں ہو رہے جو طے ہوا تھا. ٹھیک ہے، اگر اسپیڈی ٹرائلز ہوتا، کنوکشنز ہوتی تو ہمیں نتائج سامنے آ رہے ہوتے کہ رکاوٹ کون پکڑے گئے، انہوں نے سزائیں ہوئی ہیں. رکاوٹ کون ہے؟ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت؟ دیکھیں دونوں میں مجھے وہ کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی جو شروع میں نظر آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. پلس پولیس کے، اگر آپ پولیس سرکلز میں جائیں تو ان کو رینجر سے شکایتیں ہیں، ود ان پولیس جو ہے ود ان پولیس بھی ایک دوسرے افسران سے شکایات ہیں. اور اس حد تک ہو گئی ہے کہ بعض انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہیں کہ پولیس کے بعض لوگ انفارمرز بن گئے ہیں، دہشت گردوں کے. جب آپ انفارمرز بنیں گے، آپ دیکھیں نا، آپ ذرا چودھری اسلم والی انویسٹیگیشن کو سامنے آنے دیں اگر وہ سامنے آتی ہے. اور دوسرے پولیس آفیسر جو مارے گئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کے نتائج کیا ہیں ہمیں تو نہیں پتا. چودھری نثار صاحب کو پتا ہوگا یا وزیر اعلیٰ سندھ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے. عتیق امیر صاحب، ظاہر ہے سٹیک ہولڈر سب سے زیادہ تو عوام ہی ہوتے ہیں، اور آپ عوام ہیں، تاجر برادری کو بھی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کس سے شکایت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کریں گے اب آپ کو تو ایک امید نظر آئی تھی، اب آپ ہی نے ایک مایوسی کی بات بھی کی ہے، پورا ملک تو مایوس ہوگا. دیکھیے ظاہر جو کچھ کرنا ہے حکومت ہی نے، وفاق نے ایک بل، پنجاب سے ایک حکومت جیتتی ہے، ایک پارٹی جیتتی ہے، وفاق میں آتی ہے. وفاق میں تبدیلی سندھ میں آپریشن کا سبب بنتی ہے، کیونکہ سندھ اور وفاق کی جو ماضی میں جو حکومتیں تھیں یقیناً ان کی ول نہیں تھی کہ کراچی میں آپریشن ہو. اب ایک اسٹریٹجی پلان ہوئی کراچی میں ان آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہوئے کہ مستقبل میں کراچی کی بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے. ان اسٹریٹجیز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 4 اہداف رینجرز کو دیے گئے: دہشت گردی کا خاتمہ، ٹارگٹ کلنگ کی روک تھام، فتح خوری کی روک تھام، اور اغوا برائے تاوان. اب رینجرز کے کام بھی آ گئی ہیں، آپ اپنی گھریلو جھگڑوں کی شکایت بھی رینجرز کو کر رہے ہیں. ایک اچھا کام ضرور ہوا کہ رینجرز اور پولیس کا جو اشتراک عمل ہوا، ماضی میں ایسا کبھی بھی نہیں تھا. دونوں نے مل کے بہترین نتائج دیے، اور آج بھی ان دونوں اداروں کے مابین قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ وہ جو پولیس میں ایک خاص وہ افسران کا جو ایک طبقہ تھا جنہیں ٹاسک دیا گیا، جنہوں نے اس پورے آپریشن میں ایک ذمہ داری لی تھی. اب آپ اس سیٹ اپ کو اگر کہیں سے چھیڑا جائے گا تو یقیناً اس میں رینجرز کی بھی کارکردگی اثر انداز ہوگی، پولیس کا بھی کام متاثر ہوگا، اور یقیناً کراچی آپریشن میں جو لوگ جو کرمنلز پسپائی کا شکار ہو چکے تھے انہیں حوصلہ ہوگا چودھری اسلم کے اشادت کے بعد اور انگنت ان حملوں کے بعد. تو اداروں پر میر صاحب کیا پھر ہم ہتھیار ڈال دیں سیاست کے طور پہ؟ پھر کیا کریں؟ یہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے ان ذمہ داروں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا یہ بات؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت سندھ، ٹھیک، وہ اس ذمہ داری پہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس کی وجہ نہیں سمجھ آتی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو ایک جنگ کی جڑیں اور عوام کی جڑوں میں لڑائی جو پچھلے 5 سال چلی،
وہ کن طاقتوں کے مابین تھی, کن جماعتوں کے درمیان تھی, یہ آپ کو پتا ہے. وہ لڑائی اب بھی موجود ہے. پہلے وہ کوalition پارٹنرز تھے, اب وہ بدو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. وہ اس لڑائی کی موجودگی میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ کے لیے پولیس کو ڈیپولیٹیسائز کرنا بہت مشکل ہے. یہ جو آپریشن شروع ہوا, یہ سندھ حکومت نے جو کپتانی کی ٹوپی پہنی, یہ باطل ناخواستہ ایسا ہوا. میں اب بھی پھر وفاق سے کہتا ہوں, میں وفاق کے اداروں سے کہتا ہوں کہ وہ کراچی میں اپنی طاقت استعمال کریں. اگر کراچی میں کچھ مستقبل میں بھی کچھ امن ہوگا تو انہی اداروں نے کرنا ہے, انہی طاقتوں نے کرنا ہے, وفاق نے کرنا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سندھ کی حکومت اس پہ ول رکھتی ہے تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے. ٹھیک ہے, بڑی اہم بات کی آپ نے. احمد چنائے صاحب, کیا یہی پھر حل رہ گیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج نافذ ہو اور وفاق اس پہ کارروائی کرے, یا پھر کپتان صاحب کچھ اپنا کمال بھی دکھائیں گے؟ دیکھیں, میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جب یہ فگرز دیکھتے ہیں اگست تک کے, اور اس کے بعد سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر کی بات کرتے ہیں, اور اس میں ہم بتدریج ایک بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور خود عتیق میر صاحب نے یہ کہا کہ رینجرز اور پولیس کا ایک بہترین کوآرڈینیشن دیکھنے میں سامنے آیا, تو یہی کوآرڈینیشن جو ہے وہ آگے بھی جاری رہ سکتا ہے. یہی جدوجہد جو تمام سٹیک ہولڈرز کر رہے تھے بشمول پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ بھی جو ہے وہ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں, اور حالات میں جو ہے وہ بتدریج بہتری آ سکتی ہے. جب بھی کوئی آپریشنز ہوتے ہیں, جب بھی اس طرح کی کوئی ایک بڑی مہم چلتی ہے, تو کہیں نہ کہیں ہکپس ضرور آتے ہیں. اگر یہ ایک ٹیمپرری فیز آیا ہے جس میں کوئی ہکپس آئے ہیں, تو ہم اس پہ بھی قابو پا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. چنائے صاحب, میں کی معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ تو 4 مہینوں کی محنت پہ پانی پھیرنے والی بات ہوگی نا, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک میڈیا ہائپ بھی ان چیزوں کی بنی تھی, اور اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی تھی, سب کے کامنٹ سامنے آئے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہے وہ تیزی سے اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم اسی ڈگر پر آپریشن میں آگے روانہ ہو گئے ہیں. اچھا, ہم بہتر ہو سکتے ہیں, کیسے بہتر ہو سکتے ہیں, وہ طریقے ذرا بتائیں گے آپ کہ اس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اب آپریشن کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے, اور اس میں ظاہر 4 مہینوں کا جو ایکسپیرینس ہے, جس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں, جو دہشت گردی سامنے آئی ہے, جو کرمنل ایلیمنٹ سامنے نظر آئے ہیں, اور ان تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹوں کو مرتب کرتے ہوئے انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ کارروائیاں تو جاری رہیں گی, اور اس کارروائیاں جاری رہنے میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک اس کرمنالٹی کا, اس دہشت گردی کا جو ہے وہ ہم مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسری بڑی بات ابھی مظہر صاحب نے جو کہی, اور میں ان کی بات سے 100% ایگری بھی کرتا ہوں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو رپورٹڈ فگرز ہیں ایکسٹورشن کے یا بتاخوری کے, وہ شاید 20-25% بھی نہیں ہے, اور اس سے کئی زیادہ جو ہے وہ ایکسٹورشن کراچی میں ہو رہی ہے, جو کرمنل ایکسٹورشن ہے, جس میں لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور لوگ اپنی مرضی کے بغیر پیسے دے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جس سرکاری بتاخوری کی بات کی, وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ سرکاری بتاخوری اس کرمنل بتاخوری سے بھی بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. کراچی کی سڑکیں جو ہیں وہ یہ سارا منظر پیش کر رہی ہیں, اور ظاہر جو اتنی بڑی 100 فٹ کی سڑک ہے, اس میں اگر 60-70 فٹ جو ہے وہ انکروچمنٹ آ جائے, تو بغیر متعلقہ حکام کی رضامندی کے وہ یہ کام نہیں ہو سکتا. تو جہاں رضامندی ہے وہاں پبلک کی بھی رضامندی ہے کہ وہ بھی اپنے کاروبار کی خاطر غیر قانونی طور پر غیر قانونی جگہ پر کھڑے ہو کر پیسے دے رہے ہیں, اور وہ پیسے جو ہے وہ سرکار وصول بھی کر رہی ہے, سرکار نہیں, سرکاری اہلکار. رشوت, یہ تو رشوت کرپشن ہے نا, یہ سرکار کے کھاتے میں, تو اس میں بالکل نہیں جا رہا, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو رشوت دے رہے ہیں یا جو رشوت لے رہے ہیں وہ دونوں اس جرم کے شریک ہیں, اور یہ ایک معاشرے کی اصلاح کی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اس کی اصلاح ضرور ہو سکتی ہے. اچھا, یہ کہے گا جو ہے مظہر عباس سلم 2 اور پوائنٹس بڑے اہم اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیشنل مانیٹرنگ ٹیمز بنی تھی, پھر خصوصی عدالتیں بنی تھی, وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے تحقیق کر کے رپورٹس پیش کرنی تھی, تو کرمنلز کو پکڑتے ہیں, چھوڑے جا رہے ہیں, یہ سب سٹیپس ہوئے نہیں, تو پھر آپریشن تیسرے مرحلے میں کیسے داخل ہو گیا؟
دیکھیں یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. جب اناؤنسمنٹ ہوا تھا پرائم منسٹر صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا, اس کے بعد ترجمان نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ جی ایک یہ نیشنل مانیٹرنگ ٹیم بنے گی اور اس کے بعد خصوصی عدالتوں کا قیام بھی آئے گا اور دوسری چیزیں بھی ہوں گی, لیکن یہ کچھ ہوا نہیں ہے اور آپریشن اپنی جگہ پر بدستور جاری ہے. اب بھی وقت ہے, ہم ان چیزوں کو صحیح کر سکتے ہیں, کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے. پھر جہاں تک خصوصی عدالتوں کی بات ہے تو ظاہر ہے اس میں ایک لیجسلیشن بھی درکار تھا, اس میں لائرز کی مدد بھی درکار تھی. لائرز بھی اس وقت مجھے یاد ہے بیٹھے تھے اور انہوں نے طے کیا تھا کہ بہت جلدی اس کا مسودہ لے کر جو ہے وہ اسمبلی میں آئیں گی اور خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور جو اہم بات اس میں ایک اور اہم بات, میری بات کو میں جاری رکھتا ہوں کہ جہاں تک سزائے نہ دینے کا تعلق ہے وہی بات ہے کہ ہماری پروسیکیوشن سائٹ جو ہے جس کا ہم نے ہمیشہ رونا رویا ہے, اور یہ کہ یہ پروسیکیوشن ہماری اتنی کمزور ہے کہ ایویڈنس نہ ہونے کی صورت میں اور کیسز کو صحیح بنانے کی نہ صورت میں یہ تمام تر جو ملزمان ہیں وہ اس شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بری ہو جاتے ہیں اور ہماری پروسیکیوشن جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی. یہی وہ میں سمجھتا ہوں ہمارا سور پوائنٹ ہے کہ جس کو ہمیں مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, اور اس پروسیکیوشن کو جتنا ہم مضبوط بنائیں گے سزا و جزا کا عمل جو ہے وہ بڑی تیزی سے. اچھا چنائے صاحب, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے لیکن ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ابھی بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, آپ کو امید ہے. مجھے نمبر وائز بتائیں کہ پہلے سب سے کس کی ذمہ داری ہے, نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3, تین جو سٹیک ہولڈرز ہیں کہ وہ یہ انٹرونشن کریں, وہ مداخلت یہاں پہ کریں اور یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں جو راستے سے ہم ہٹ رہے ہیں. دیکھیں ظاہر ہے صوبائی حکومت کی ایک سب سے بڑی بھاری ذمہ داری بنتی ہے اور صوبائی حکومت ہی جو ہے وہ اس ٹیم کی کپتان ہے اور صوبائی حکومت ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لے کے چل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی ذمہ داری, اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل تیسرا بڑا اسٹیک ہولڈر پبلک ہے. پبلک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے دہشت گردی اور اس قسم کی کرمنل ایلیمنسی جو ان کے علاقوں میں موجود ہے اس کی رپورٹنگ بھی. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت شکریہ. مدر صاحب, 3 اسٹیپس انہوں نے بتائے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے صوبائی حکومت, پھر سیکیورٹی کے ادارے اور پھر پبلک. وفاقی حکومت اس پہ نہیں آ رہی, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے خود چنائے صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جو چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی وہ نہیں ہوئی ہیں, تو آپ نے جو دو مرحلے میں جو چیزیں کرنی تھیں اگر آپ نے وہ نہیں کی ہیں تو آپ تیسرا مرحلہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو افسار صرف ایک مثال دیتا ہوں. جی, آپ لیاڑی لے لیں, لیاڑی کی پاپولیشن 7 سے 8 لاکھ ہے. آپ اگلے 2 مہینے میں لیاڑی کو بہتر کر دیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اگر آپ لیاڑی کو بہتر نہیں کر پا رہے تو آپ لیاڑی میں آپ جا کے لوگوں سے معلوم تو کریں. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گولیاں چلتی ہیں, کیا آپ نے ڈی ویپنائزیشن کی ہے؟ اچھا, یہ کون سے علاقے سے آپ نے ڈی ویپنائز کی ہے؟ مذہب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, لیکن جو عتیق میر صاحب کا کنسرن ہے وہ ظاہر ہے تاجر برادری کا بھی نمائندے ہیں, عوام کے بھی نمائندے ہیں, کہ اگر صوبائی حکومت نہیں مانتی, جس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے, کیپٹن بھی ہے وہ ٹیم کی, تو پھر وفاقی حکومت انٹروین کرے یا نہ کرے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ رینجرز یہاں 1989 سے ہے. اگر آپ نے, اور گورنر رول بھی لگ چکا ہے 98 میں. گورنر رول کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کو ملٹری کورٹس بھی بنانی پڑیں گی, آپ کو فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ کرنے پڑیں گے. کیا سپریم کورٹ اس چیز کی اجازت دے گی؟ کیونکہ 98 میں بھی یہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا اور وہ چیز ختم ہو گئی. نہیں تو اس ملٹری کورٹ قائم کیے بغیر گورنر راج نہیں لگ سکتا. وفاقی حکومت اگر انٹرویو, تو پھر کیا علاج کیا ہے؟ پھر علاج کیا ہے اس کا؟ علاج صرف یہی ہے کہ جو چیزیں آپ نے طے کی تھی ان کو سختی سے امپلیمنٹ کریں. اگر صوبائی حکومت اس کو نہیں کر رہی پھر کیا کیا جائے؟ اگر صوبائی حکومت نہیں کر پا رہی, اس میں صرف صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہے. جی, کون ہے؟ اور یہ پوچھ رہا ہوں. وفاقی حکومت بھی ذمہ دار ہے. اچھا, کیا کرنا چاہیے وفاقی حکومت؟ مرتبہ نواز شریف پہلی مرتبہ آنے کے بعد کتنی مرتبہ نواز شریف نے آ کے کراچی کی لا اینڈ آرڈر پہ پروگریس رپورٹ لی ہے؟ صرف چودھری نثار سے میٹنگ کر کے پروگریس رپورٹ لینا تو کافی نہیں ہے. آپ کو ریگولرلی چودھری نثار کو بھی آنا پڑے گا اور پرائم منسٹر کو بھی مہینے میں 1 وزٹ تو کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. میر صاحب, آخری منٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو خود اور وزیر داخلہ کو خود کراچی بار بار آنا چاہیے, میٹنگز چیئر کرنی چاہیے, رپورٹس لینی چاہیے؟ انہوں نے خود کہا کہ وہ بار بار آئیں گے جی, اور یہ انہی کا شروع کیا ہوا آپریشن ہے. ہاں, غلطی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیشن سے ٹرین چلا دی
اب جہاں جس اسٹیشن پہ ٹرین میں رکنا ہے ٹھیک وہ تعمیری نہیں کیا. ٹھیک. اب آخری مرحلے کا جو تیاریاں تھیں وہ تو انہوں نے کی نہیں. میں اب بھی ایک بات میں کہتا ہوں, کراچی آپریشن رکنا نہیں چاہیے. یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے, کراچی کی معیشت کے لیے ضروری ہے, ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے. اگر اس میں کہیں وفاق کو سمجھ لینا چاہیے, کہیں اگر صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی قباط نہیں ہونی چاہیے کہ سندھ میں گورنر راج بھی اگر لگانا پڑے ٹھیک تو وہ نافذ کر دینا چاہیے. بہت شکریہ مہمانوں کا, اور بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ کپتان جو ہے اس آپریشن کا وہ صوبائی حکومت ہے. کپتان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں, اور اگر صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی تو وفاقی حکومت کا یہ فرض ہے, وزیر اعظم صاحب کا اور وزیر داخلہ صاحب کا, کہ وہ بار بار کراچی جائیں. سافٹ انٹرونشن ضروری ہے, نہ کہ گورنر راج جس کی ظاہر ہے مخالفت ہوگی اور وہ ایک انتہائی قدم ہوگا لیکن اس کا مطالبہ وہاں پہ موجود ہے. اس سے پہلے بہرحال یہ ضروری ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود اور وفاقی وزیر داخلہ بھی صوبائی حکومت کو بار بار سمجھائیں کہ لوگوں کے لیے کراچی آپریشن جاری رہنا بہت ضروری ہے صحیح طریقے سے, تاکہ کراچی کے حالات بھی ٹھیک ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی. اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ اور شب بخیر.